पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब फिर बढ़ा दी गई हैं। अब मियां साहब क्या करेंगे? लंदन से वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को लिख कर भेजती है कि उनकी जान को खतरा है। इमरान खान साहब को आज अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। क्या पुलिस इमरान खान के एक जुमले से खौफजदा हो गई है? इमरान खान साहब ने कहा कि हीरे बहुत सस्ते होते हैं, कोई महंगी चीज की बात करो। इमरान खान साहब कोई करोड़पति आदमी नहीं है। इमरान खान साहब एक अरबपति आदमी है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के वकील को ही जो है वो जुमले लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज 2 दिन में दूसरी दफ़ा इमरान खान साहब आज अदालत के अंदर पहुँचे। इस मरतबा पहले तो कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे थे, लेकिन आज उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश किया गया। पेश तो नहीं बल्कि लफ्ज़ होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि उनको बुलाया गया, ज़मानत के हवाले से उनको बुलाया गया वहाँ पे। तो एक तो डेवलपमेंट ये हुई, लेकिन इसकी सारी तफसीलात अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी इकॉनमी के हवाले से, आपके हवाले से, मेरे हवाले से, वो है पेट्रोल की कीमत के हवाले से। पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल आया है कल रात को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ खबरें चल रही थी पेट्रोल के हवाले से, बल्कि एक चैनल ने तो मेरे ख्याल में कोई 8-9 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया था अपनी तरफ से। तो बाद में ये पता लगा कि जनाब पेट्रोल जो है वो पहले से एक्चुअली महंगा हो गया है। तकरीबन 2 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। अब मेरा ये सवाल है कि जो चैनल्स इस किस्म की खबरें देते हैं और लोग जाके इस चक्कर में पेट्रोल भरवाते नहीं हैं, वो इंतज़ार करते हैं अच्छा जी पेट्रोल तो सस्ता होने वाला है, तो ये कितनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है जो इस तरह फैलाई जाती है। लेकिन खैर यहाँ पे कौन पूछने वाला है। तो जनाब पेट्रोल की जो नई कीमतें हैं वो 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर वो महंगा हो गया, 235 रुपये 98 पैसे का हो गया, यानी 236 रुपये तकरीबन आप समझ लीजिए। डीजल 2 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया, यानी 3 रुपये महंगा हो गया, और 247 रुपये 43 पैसे वो महंगा हो गया। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसे मौके के ऊपर बढ़ाई गई हैं जब पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्चुअली पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं। अब इसके ऊपर ज़ाहिर बात है 2-4 जो पॉइंट्स हैं देखने वाले हैं। ये है कि जब यही सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होता था तो एक रुपए के ऊपर ये नून लीग की हुकूमत जो है ना वो चीखें मार उठती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट भी करती थी कि देखें ये क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है और ये देखें ये कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रहे हैं। जबकि उस वक्त भी इनको पता था कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन एंड में अब जब अपनी हुकूमत आई है तो इसके अंदर भी जो है वो यही सब कुछ हो रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मतलब जो है वो सीधा सीधा यही है कि आपकी हर अशिया ज़रूरिया की चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी। और ये ज़हन में रखिए कि ये ऐसे मौके के ऊपर हो रहा है जब मुल्क में सैलाब आया हुआ है और मतलब आधा पाकिस्तान जो है वो इसकी वजह से मुतासिर है। ऐसे मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ा दी गई। दूसरी बात यह है कि मुझे लास्ट टाइम याद है कि एक वो खबर आई थी कि जनाब जब कीमतें बढ़ाने की बात हुई थी तो मियां साहब मीटिंग में से उठ के चले गए थे। तो जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब फिर बढ़ा दी गई हैं। अब मियां साहब क्या करेंगे? लंदन से वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। अब कौन सी मीटिंग से उठ के जाएंगे? तो ये इस किस्म की जो रंगबाजियाँ होती हैं ना, ये हमने सारे सियासतदानों की देखी हैं। ऐसी रंगबाजियों का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा होता है जो मुख्तलिफ रहनुमा जो है ना वो अक्सर ये किया करते हैं कि जनाब ये देखें मैं बड़े नाराज़ हो गए, आपने आवाम के लिए जो रिलीफ आना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं मिला है। दूसरा, चूँकि IMF की किस्त जो है वो कल पाकिस्तान को रिसीव हो गई है जनाब, 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी भंगड़े डाले जा रहे थे, लेकिन मैंने यही बात की थी कि ये जो कर्जा आता है इसके ऊपर भंगड़े डालने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो किस्त, अब वो पैसे पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो गए हैं। और ये भी बताया गया है कि अब वो जो ओवरऑल पैकेज था वो पहले 6 अरब डॉलर का पैकेज था, जिसमें से पाकिस्तान को जो है ये किस्त मिली है, तो इसको अब बढ़ा के 6.5 अरब कर दिया गया है। उसका पूल भी जो है वो बड़ा कर दिया गया है, एक बात। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से मतलब ये जो आपको IMF की किस्त मिली है इसमें और भी जो डोनर्स की जानिब से जो पैसे वगैरह आने थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, वहाँ पे भी अब आसानी होगी, क्योंकि वो उन सबको भी ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम के ऊपर जो है अमल दरामद अब उसने करना शुरू कर दिया है। तो इकॉनमी से रिलेटेड जो है वो ये खबरें थी। और चूँकि ये पैसे यहाँ पे आ गए हैं तो इसकी वजह से डॉलर के अंदर भी जो है वो आज इंटरबैंक में 1 रुपये 50 पैसे की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 217 रुपये 25 पैसे पे फ़रोख्त होता हुआ देखा गया। डॉलर की कीमत में 3 रोज़ में 4 रुपये 67 पैसे की जो है वो अब तक कमी आ चुकी है। तो इकॉनमी से रिलेटेड जो है वो ये खबरें थी। अच्छा, अब ज़रा इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा गुफ्तगू शुरू करते हैं।
دہشت گردی کا جو مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا گیا ہے 780A کے تحت، اس میں ان کو پہلے ہی ایک ضمانت ملی ہوئی تھی. آج اس سلسلے میں 10 بجے سب سے پہلے اس کیس کی سماعت ہوئی، اور جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو جج راجہ جواد عباس صاحب جو ہیں وہ اس دہشت گردی کے عدالت کے جج ہیں، ان کی زیر سماعت یہ سب کچھ ہوا. اس میں یہ کہا گیا کہ جناب سب سے پہلے تو بابر اعوان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد پولیس عمران خان کو لکھ کر بھیجتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو گزشتہ پہلے ملزم کو عدالت پہ پیش کریں پھر ہم بحث کریں گے. جو پروسیکیوٹر تھے اس کیس کے اندر انہوں نے اس چیز کی استدعا کی. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب نے پورا مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جن کو دھمکی دی گئی ان کا بیان بھی پڑھ کر سنائیں، یعنی کہ جو خاتون جج تھیں. تو انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس فرض شناس افسر نے اس سے پہلے کتنی دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں وہ درج کیے ہیں. میں نے عدالت دیکھنی ہوتی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. آج 3 عدالتیں کھلی ہیں، آپ لسٹ دیں گے صرف وہی وکلا کمرہ عدالت میں آئیں گے. بیسکلی کراؤڈ کافی زیادہ تھا، یہ اس کے اوپر کامنٹری ہو رہی ہے. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ عمران خان کے خلاف مقدمے میں نئی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. عمران خان کے خلاف مقدمے میں مزید 4 دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں دہشت گردی کے اس مقدمے کے اندر. اس مقدمے میں 186 504 506 اور 188 کی دفعات جو ہیں وہ بھی شامل کر دی گئی ہیں. لیکن یہاں پہ 10 بجے جو سماعت ہوئی اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی تھا کہ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے. اس موقع کے اوپر جج صاحب نے جو ہے وہ سرکاری وکیل یعنی پروسیکیوٹر جو ہیں ان سے سوال کیا 780A جرم کے بغیر کبھی درج ہوئی ہے؟ آپ کو بتانا ہوگا کون سی کلاشنکوف لی گئی، کون سی خود کو جیکٹ پہن کر حملہ کیا گیا. تو اس موقع کے اوپر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ اگر وہ چونکہ جان کو خطرے والی وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی اس پہ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میرے موکل کو کچھ ہوا تو IG اور DIG آپریشنز جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. بہرحال جج صاحب نے کہا کہ جی 12 وقت عمران خان صاحب کو آج عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اس معاملے کے اندر. بابر اعوان صاحب نے کہا جی 12 بجے تک کا وقت دیا جائے، عمران خان کو ہم پیش کر دیں گے. اس کے بعد اس کیس کے اندر جو ہے وہ جب 12 بجے تو بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد عدالت میں پیش ہو گئے. بابر اعوان صاحب نے میڈیا سے اس سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں 2 تحریری جواب جمع کروائے ہیں. عدالت میں بتایا گیا ہے کہ میرے کلائنٹ کو کچھ ہوتا ہے تو حکومت IG اور DIG اسلام آباد ذمہ دار ہوں گے. ایک تو سیکیورٹی عمران خان سے لے رہے ہیں اور دوسرا کسی صوبے کی پولیس ان کے ساتھ یہاں نہیں ہو سکتی. ہمیں بنی گالہ میں ایک تھریٹ لیٹر دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں. تھریٹ لیٹر عدالت میں جمع کروا دیا گیا. یعنی بابر اعوان صاحب نے آج عدالت کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لکھ کر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. یہ بابر اعوان صاحب نے عدالت کو بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ جب بیسکلی جب 10 بجے کی سماعت کے بعد جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو بلا لیتا ہوں. وہ کون سا مے فیئر میں ہے کہ ان کو بلایا نہیں جا سکتا، بنی گالہ میں 12 بجے میں ان کو لے آؤں گا. اچھا جی، اس کے بعد جب 12 بجے کی سماعت ہوئی تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان عدالت میں پیش ہو چکے ہیں. عدالت نے کہا کہ جی پولیس ایک ہی بار فیصلہ کر لے کتنی دفعات لگانی ہے، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 4 دفعات مزید ایڈ کر لی گئی ہیں. اور اس کے بعد عمران میرے خیال میں ہارڈلی چند منٹوں کی صرف سماعت ہوئی جب عمران خان صاحب وہاں پہ آئے تو ادھر بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب کی ضمانت میں جو ہے 12 ستمبر تک اب توسیع کر دی گئی ہے، یعنی آج اب ان کو 12 دن مزید ان کو مل گئے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کہا گیا جی عمران خان صاحب کی پہلے سے جمع کرائے گئے مچلکوں پر ہی جو ہے وہ ضمانت منظور ہو گئی ہے. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ کیا پولیس عمران خان کے ایک جملے سے خوفزدہ ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں یہ اتنا سمپل نہیں ہے. ذرا بابر اعوان صاحب کچھ زیادہ ہی نائیو ہو رہے ہیں کہ جناب صرف ایک جملہ ہے. وہ ایک جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے جو وہ ججوں کے حوالے سے انہوں نے بولا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں بار بار اکثر اپنے ویلاگس کے اندر یہی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو بول بول کے نکل جاتے ہیں. آپ لوگوں نے جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسوں میں، تقریروں میں، اپنے انٹرویوز میں بات کر کے آپ نے تو نکل جانا ہے یہاں سے. وہ پیچھے وہ جو آپ کے خردماغ جو فالوور ہوتے ہیں نا، جو گالم گلوچ اور مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں، اصل مسئلہ ان کا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا دماغ خراب ہو گیا نا تو وہ کسی جج کے اگینسٹ کچھ کر نہ بیٹھے یا کسی صحافی یا کسی اینکر کے اگینسٹ کچھ کر نہ بیٹھے. اصل مسئلہ یہ ہے. آپ کی باتیں جو ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہو سکتی. ویسے آپ خود تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا خطرناک ہو چکا ہوں. اب حقیقت یہ ہے کہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. آپ نے خود کون سا کوئی گولی چلانی ہے، آپ نے خود کون سا کوئی راکٹ لانچر فائر کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے جو آپ کی کہی ہوئی بات ہے اس کی وجہ سے کسی اور کا دماغ جو خراب ہو گیا نا تو وہ نہ کچھ کر بیٹھے. اصل مسئلہ اس بات کا ہے.
اور جس کا ایکچولی کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی کورٹ کے اندر بھی کہا تھا کہ آپ کو مزید ذرا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کرنی چاہیے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں. بہرحال جی اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ پھر مکمل ہو گئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب باہر جانے لگے تو وہاں پہ کچھ جو انٹریکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ اعزاز سید نے ان سے ایک سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ آپ کی اہلیہ پر ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لینے کا الزام ہے, کیا آپ نے وہ ہار لیا تھا؟ تو اس موقع پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہیرے بہت سستے ہوتے ہیں, کوئی مہنگی چیز کی بات کرو. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کو دو طریقے سے آبویسلی اس اسٹیٹمنٹ کو لیا جا سکتا ہے. ایک تو عمران خان صاحب کے لیے ہیروں کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تو کسی غریب آدمی سے آپ جا کے پوچھیں کہ اس کے لیے ہیروں کی اب کیا ویلیو ہے یا وہ کتنے کو مہنگے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بہت سستے ہوتے ہوں گے. لیکن یہ صحیح بات ہے, یہ عمران خان صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی اب جو سچویشن جہاں پہ عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب کوئی کروڑ پتی آدمی نہیں ہے. عمران خان صاحب کوئی کروڑ پتی آدمی نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک ارب پتی آدمی ہے. تو اربوں کے لیے جو ہوتا ہے نا, جو ارب پتی شخص ہوتا ہے اس کے لیے ہیروں کے ہار کی واقعی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے. لیکن اصل سوال یہ نہیں تھا. سوال سیدھا اس سوال کا جواب یہ تھا, کیا لیا یا نہیں لیا؟ آپ کہتے تھے نہیں لیا, ایک سمپل جواب دیتے نہیں لیا, یہ جھوٹ ہے ہی نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, یا اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یا 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ سیدھا اتنی سی بات کہہ دیتے. مطلب اس میں عمران خان صاحب نے میری نظر میں سوال کو ڈاج کیا ہے. اس سوال کا یہ پولیٹیشنز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ پوائنٹ بلانک سوال پوچھیں, جواب پوائنٹ بلانک دینے کے بجائے وہ کہانی کہیں اور لے جاتے ہیں. تو سیدھا اس بات کا جواب تھا کہ نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹی خبر ہے, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ صرف کہانی صرف یہاں نہیں ہے نا, ملک ریاض کے حوالے سے صرف کہانی یہاں نہیں ہے. وہ جو 458 کنال زمین ہے اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ وہ آپ نے کیا ملک ریاض سے لیا یا نہیں لیا, کیا اس کے پیپرز موجود ہیں, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ پیپرز جو ہیں وہ غلط ہیں, وہ 2 نمبر ہیں, آپ کی اور آپ کی اہلیہ کے حوالے سے وہ جو زمین لی گئی تھی کیا وہ 2 نمبر تھی یا اصلی تھی. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کھل کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے. اور ویسے بھی ظاہری بات ہے عمران خان صاحب زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں جب اپنے پسندیدہ اینکرز کو وہ انٹرویو دیں. ان کو بار بار انٹرویو دیں گے, ان کو ہر 2-3 مہینے کے بعد بلا لیں گے, بار بار ان کے ساتھ سیریز آف انٹرویو جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن جو اینکر ان سے سخت سوال کرے گا, یا جس طرح یہ اعزاز سید نے سوال کیا تھا, ایسے سوالوں سے ذرا وہ بچنا جو ہے وہ زیادہ بہتر کنسیڈر کرتے ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر لے جاتے ہیں. بائی دا وے ایک اور بات عمران خان صاحب کے حوالے سے, آج سرگودا کا جناب جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ, اور جیلم کا جلسہ تو بڑا فلاپ جلسہ تھا. اب ظاہری بات ہے اس بار پوری طرح کوشش ہوگی کہ جلسہ جو ہے وہ سکسیزفل ہو, کیونکہ لاسٹ ٹائم بہت امبیرسمنٹ ہوئی تھی, بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی تھی. تو اس مرتبہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اس امبیرسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا انہیں دوبارہ نہ کرنا پڑے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق ہے جو ایک آڈیو سامنے آئی تھی شوکت ترین صاحب کی, اور وہ اس کے اندر محسن لغاری صاحب جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں ان سے بھی وہ گفتگو ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو خبر آئی ہے اخبار کے اندر, وہ یہ ہے کہ جناب بیسکلی وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری صاحب سے ناراض ہیں, اور بیسکلی وہ کافی زیادہ ناراض ہیں. اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہاشم جواں بخت جو سابق وزیر خزانہ تھے عثمان بزدار صاحب کے دور کے اندر, ان کو دوبارہ وزیر خزانہ بنا دیا جائے. یہ محسن لغاری صاحب نے بیسکلی اس آڈیو کے اندر بھی کلیئر کٹ انہوں نے سوال کیا تھا کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا, اور اس وجہ سے انہوں نے اس کے بعد خط نہیں لکھا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے چونکہ انہوں نے خط نہیں لکھا تو محسن لغاری صاحب سے جو ہے وہ کافی حد تک ناراضگی ہو گئی ہے. اب ہاشم جواں بخت جو ہیں وہ ایک بڑے قابل قسم کے وزیر خزانہ تھے جب عثمان بزدار صاحب کا دور تھا. آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ جب دوبارہ کابینہ بنی تھی پرویز الہی صاحب کی تو ہاشم جواں بخت کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا تھا. لیکن اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ پورٹ فولیو جو ہے وہ دوبارہ دے دیا جائے, کیونکہ محسن لغاری نے خط نہیں لکھا تھا. تو محسن لغاری صاحب کا تو انر کانشیس جو ہے وہ ایکچولی جاگا ہوا تھا, شاید اس وجہ سے انہوں نے خط نہیں لکھا تھا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. فواد چودھری صاحب کل کامران خان صاحب کے شو کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. اس سے پہلے کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں حامد خان صاحب وہاں پہ موجود تھے تو چیف جسٹس یا بینچ کی جانب سے فواد چودھری صاحب کے بیانات کے حوالے سے حامد خان صاحب سے سوال ہوا تھا. تو حامد خان صاحب نے فواد چودھری کے اگینسٹ بیان دیا تھا وہاں پہ. انہوں نے کہا تھا جی فواد چودھری صاحب کی باتوں پہ اتنا دھیان نہ دیا کریں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں.
تو میں نے اس وقت بھی اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ بیسیکلی ان دونوں کا آپس میں ان کی ایک ٹسل چل رہی ہے، فواد چودھری صاحب کی اور حامد خان صاحب کی. تو فواد چودھری صاحب کل جب کامران خان صاحب کے شو میں موجود تھے تو اس موقع پہ انہوں نے پھر اپنا بدلہ لیا اور حامد خان کے خلاف انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا دیکھیں حامد خان جو ہے نا وہ تو ارسلان افتخار جو افتخار چودھری صاحب کے صاحبزادے تھے یہ تو ان کے پارٹنر رہے ہوئے ہیں. تو بیسکلی انہوں نے ان کو جو ہے یہ لگایا، انہوں نے یہ ایک جملہ لگایا ان کو. اب یہ نہیں پتا کہ یہ واقعی یہ فیکٹ ہے کہ نہیں کہ حامد خان صاحب کی ارسلان افتخار کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کبھی رہی ہے یا نہیں رہی، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو کامران خان صاحب بھی ہنس پڑے اس بات کے اوپر کہ فواد چودھری نے صاحب نے کہاں سے جا کے لگائی ہے. تو ایک پاکستان تحریک انصاف کا رہنما جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے وکیل کو ہی جو ہے وہ جملے لگا رہا ہے. صورتحال جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، بڑی پرانی ہے یہ. پی ٹی آئی کے اندر آپس میں لیگ پولنگ کا جو ہے وہ تو ایک بڑا کامن سے رواج ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری ایک اور خبر طلال چودھری صاحب کے حوالے سے. طلال چودھری صاحب کل شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر موجود تھے اور ان سے سوال و جواب کیا جا رہا تھا توہین عدالت کے حوالے سے. طلال چودھری صاحب کے اوپر بھی جو ہے پابندی لگی تھی 5 سال کی، جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو توہین عدالت کے حوالے سے جو مجھے سزا سنائی گئی تھی، مجھے نااہل کیا گیا تھا، میرے ساتھ سراسر زیادتی ہوئی تھی. اور انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کی جانب سے مجھے پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ آپ بیان دے دیں تو آپ کو سزا نہیں ہوگی. اب یہ بہت بڑا الزام ہے جو طلال چودھری صاحب نے سابق چیف جسٹس کے اوپر لگایا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں اس کے اوپر کیا کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اگر تو اس طرح ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس کا الزام طلال چودھری صاحب کی جانب سے لگایا گیا ہے. سرگودا کا جلسہ ہونا ہے عمران خان صاحب کا، وہ اپنے سیلاب کے باوجود جو ہے سیلابی صورتحال کے باوجود اپنا جلسہ جو ہے وہ منسوخ کرنے سے انکاری ہیں. آج بھی سیاست کرنے کا ان کا ارادہ ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلسے میں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں اس کے بھی انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.